اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت روحانی نشست کی دوسری مجلس میں حاضر ہیں۔ پہلی مجلس کے اندر آپ سماعت فرما چکے تھے کہ روحانی بیماریاں اور اس کا علاج کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو کچھ آپ نے سماعت فرمایا تھا اس کے اعتبار سے اپنے وجود سے ان بیماریوں کو نکالنے کی آپ نے کوشش کی ہوگی جو روحانی کہلاتی ہیں، اور بتائے گئے علاج پر عمل کرنے کی جد و جہد آپ نے فرمائی ہوگی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر اس میں بتائی تھی کہ ایک ہے روح اور ایک ہے جسم۔ ہم جسم کے آرام کا خیال تو کرتے ہیں، روح کے آرام کا خیال نہیں کرتے، اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ نرم گدوں سے، ایئر کنڈیشن سے، عالی شان محلوں سے، ان ساری چیزوں سے جسم کو آرام تو ملتا ہے لیکن روح کو سکون نہیں ملتا۔ روح کے سکون کا ذریعہ ہے اللہ رب العزت جل جلالہ کا ذکر اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، اور اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا۔ اب آج کا موضوع ہے قرب الہی کی ابتدا اور انتہا۔ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی سے قریب ہونا چاہتا ہے، لیکن ایک سوچ ہوتی ہے کہ کس سے قریب ہوا جائے۔ تو آج جو سچویشن لوگوں کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس سے قریب ہونا پسند کرتا ہے جس کے پاس علم ہو، عزت ہو، دولت ہو، اقتدار ہو، شہرت ہو، اور اس سے قریب ہونے کے بعد وہ اپنے اس تعلق کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، میرے تو ان سے بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور پھر اس تعلق کو یوز بھی کرتا ہے اور مس یوز بھی کرتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن کو ہم بہت قریب سمجھتے ہیں وہ بہت دور ہوتے ہیں، اور جن کو بہت دور سمجھتے ہیں وہ بہت قریب ہوتے ہیں۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بڑی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں
सच्चे दोस्त को पहचानना हो तो कैसे पहचानो? उसकी एक अलामत ये है कि मुसीबत में कौन साथ खड़ा रहता है और कौन साथ छोड़ता है। इससे तुम पहचान लो कि कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा दोस्त नहीं। फिर करीब की जहाँ तक बात है, तो कितना ही हमसे कोई दोस्त करीब क्यों न हो, कोई साहिब इख्तिदार करीब क्यों न हो, लेकिन हर मौके पर और हर जगह पर वो हमसे जो करीब होने का दावा करता है वो हमारी मदद के लिए नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पर हमारा दोस्त या हमारे वो लोग जिनसे हम बहुत ज़्यादा तवक्को वाबस्ता कर बैठते हैं और जो साहिब इख्तिदार होते हैं, साहिब जाहो हिशम होते हैं, तो ऐसा होता है कि हम कभी किसी जगह के ऊपर फंस गए, मिसाल के तौर पर जंगल में, और हमारे मोबाइल की पोजीशन ऐसी है कि नेटवर्क में भी नहीं है, तो वहाँ अगर हमको मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो शहर में रहने वाला जंगल में मदद करने के लिए नहीं पहुँच सकता, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसकी मदद हमारे पास वहाँ नहीं पहुँच सकेगी। न उसे हमारी परेशानी की खबर होगी और न वो हमारी मदद कर सकेगा। लेकिन मेरे रब की शान बहुत अरफ़ व आला है। उसने वाज़े लफ्ज़ों में फरमाया, नहनु औलियाउकुम फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरा, हम दुनिया में भी तुम्हारे मददगार हैं और आखिरत में भी तुम्हारे मददगार हैं। तो अक्लमंद आदमी वो है जो ऐसे की कुर्बत की फिक्र करे जिसकी कुर्बत हमेशा काम आए, और कहीं भी हम किसी भी मुसीबत में गिरफ्तार हों तो वो ज़ात हमारी मुसीबत को दूर करने के लिए वहाँ पर भी अपनी मदद भेज दे या हमारी मदद फरमाए। तो हम जिन लोगों के भी करीब होना चाहते हैं, उनसे करीब होने के लिए कुछ न कुछ तरीके होते हैं। गिफ्ट देकर करीब हो, पैसा हो तो करीब हो, इल्म हो तो करीब हो सकते हैं, शोहरत हो तो करीब हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें ख़ास तौर पर मादियत का दखल ज़्यादा है। लेकिन मेरे करीम की शान बहुत अरफ़ व आला है। वो अपने बंदे से करीब तो है, खुद फरमाता है, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो आप कहिए मैं बहुत करीब हूँ। और कितना करीब हूँ उसको भी एक जगह वाज़े फरमा दिया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शह रग से भी ज्यादा करीब हैं। वो इतना करीब है। अब ये बताने की क्या वजह? दो वजह हैं कि जब तुम्हारा नफ्स तुम्हें वरगलाए और तुम गुनाह करना चाहो तो तुम्हारा विजदान तुमसे कहे तुम मौला से छुप कर कहाँ गुनाह करोगे, वो तो शहरक से ज्यादा करीब है, तो तुम्हारे कदम रुक जाएंगे, तुम डरोगे। और इसी तरीके से एक उम्मीद तुम्हें बंधाई जा रही है कि मेरे बंदे तो फिक्र क्यों करता है, तो कहीं भी मुझे पुकारेगा, मुझे दूर नहीं पाएगा, अपने से करीब पाएगा, मैं बहुत करीब हूं। अब इतना करीब जब हमारा परवरदिगार जल्ल जलालहू है और उसने ये वजाहत फरमा दी है, तो फिर हमारे अंदर वो एहसास क्यों नहीं है कि हमारा मौला हमसे करीब है? हम घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं? तो अब मामला ये है, बहुत सारी चीजें हमसे करीब तो हैं लेकिन हम महसूस नहीं कर सकते। एहसास कब पैदा होगा? कुर्बत का एहसास कब पैदा होगा? बस उसी को आज
سمجھنا ہے، اور اگر یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم ایسی رب کی محبت کا چراغ سینے میں روشن ہوگا کہ پھر یہ محبت ہماری زندگی میں ایسی رچ بس جائے گی کہ کیفیت یہ بن جائے گی کہ جئیں گے تو مولا کے لیے، مریں گے تو مولا کے لیے، یہ کیفیت۔ اب اگر میں اپنے اعتبار سے کوئی بات آپ کو بتاؤں کہ قرب الہی کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا شخص جو اس راہ کے اندر ابھی قدم بھی نہیں رکھ پایا ہے، صحیح معنوں میں اس میں رہنمائی نہیں کر سکتا، لیکن اگر غوث پاک فرمائے تو پھر تو یقیناً تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہو کہ وہ فرماتے ہو مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید خوف زدہ نہ ہو، اللہ میرا رب ہے، یہ کانفیڈنس ان کے اندر جو تھا وہ قرب الہی کو پانے کی وجہ سے تھا، اللہ سے قریب ہونے کی وجہ سے تھا۔ تو آج میں آپ کو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرب الہی سے متعلق ابتدا اور انتہا جو بتائی فرمائی آپ نے، اسی کا سبق میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہم اس راہ کے مسافر سے اور منزل تک پہنچنے والے سے کچھ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے مجھ سے خواب میں سوال کیا، یعنی سوال آرڈینری آدمی کی بات نہیں کر رہے ہیں، فرماتے ایک بزرگ نے، اور یہ بات یاد رکھیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، غوث پاک کی شان معمولی شان نہیں ہے۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان اتنی عرف و اعلیٰ ہے کہ اولیاء بھی آپ کے تلووں پر وہاں پر جو ہے اگر آپ دیکھیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، جس کے تلووں پر اولیاء اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تلوا ہے۔ تو اب اتنے عظیم غوث پاک تو ان سے پوچھنے والے بھی عظیم تھے، تو فرماتے خواب میں ایک بزرگ نے مجھ سے سوال کیا۔ اب سوال کیا کیا؟ کس ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے؟ تو اب غوث پاک فرماتے تو میں نے جواب دیا، غوث پاک فرماتے تو میں نے جواب دیا، یعنی قرب الہی کی ابتدا ایک ہے اور قرب الہی کی انتہا ایک ہے، ایک ہے قرب الہی کی ابتدا اور ایک ہے قرب الہی کی انتہا۔ اب اس کی ابتدا کیا ہے؟ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی ابتدا ہے ورع۔ اب آپ سوچتے ہوں گے یہ ورع کیا چیز ہے، میں گزارش کروں گا لکھے نہیں، بعد میں آپ جو ہے ریکارڈیڈ سے نقل کر لیں۔ ورع کیا ہے؟ تو تقوی سے بھی اونچا درجہ ورع کا ہے۔ تقوی کہتے ہیں حرام سے بچنے کو، اور ورع کہتے ہیں مشتبہ چیزوں سے بچنے کو۔ یعنی اگر کوئی شخص حرام سے بچ جاتا ہے تو گویا وہ متقی ہو گیا، اور اگر کوئی شخص مشتبہ چیزوں سے بچ جائے تو اس کو کہتے ہیں ورع۔ اب غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرب الہی کی ایک ابتدا ہے اور وہ ہے ورع،
یعنی جسے اللہ سے قریب ہونا ہے تو اس کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ صرف وہ حرام سے نہ بچے، مشتبہ چیزوں سے بھی بچے۔ تو اب یہیں سے واضح ہو گیا کہ ہمارے اندر جو احساس پیدا نہیں ہوتا قرب الہی کا، اللہ کے قرب کا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مشتبہ چیزوں کے بارے میں ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے، تو حرام سے بچنے کا تو معاملہ جو ہے اس سے زیادہ، کہیں بھی کچھ کھا لیا، کہیں بھی کچھ پی لیا، جیسے تیسے بس زندگی گزر رہی ہے، کسی چیز کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ اب مشتبہ چیزوں سے بچنا اسے ورع کہتے ہیں۔ اب اسے سماعت فرمائیں کہ اللہ والوں کو کیوں اللہ کا قرب اتنا نصیب ہوتا کہ وہ جو کہہ دیتے وہ بات ہو جایا کرتی تھی۔ کیا وجہ تھی اس کی؟ تو یہاں میں حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ آپ نے ایک لباس زیب تن کیا، اس لباس کی پوزیشن یہ تھی کہ پہلے وہ پھٹا ہوا تھا، اسے آپ نے سلا اور سلنے کے بعد آپ اس پیرہن کو جب پہن کر کے نماز پڑھتی ہیں تو آپ کو نماز میں لذت نہیں ملتی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز میں لذت حاصل کرتے ہیں؟ تو ہم میں کے زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک فرض کی ادائیگی کے تصور کے علاوہ لذت کا تصور تو کہیں دور تک نظر نہیں آتا۔ نماز پڑھتے لیکن لذت نہیں ملتی۔ اور اللہ والوں کو نماز میں لذت ملا کرتی تھی، وہ لذت حاصل کرتے تھے نماز سے۔ یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ العظیم اس پر گفتگو کریں گے۔ تو رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے وہ لباس جس کو سلا تھا، سلنے کے بعد جب پہن کر نماز میں نے پڑھی تو مجھے نماز میں وہ لذت نہیں ملی جو ہمیشہ ملا کرتی تھی۔ تو فرماتی کہ میں تشویش میں گرفتار ہوئی کہ یا اللہ ماجرا کیا ہے، کیا ہو گیا؟ کیا میرا وضو صحیح نہیں تھا؟ کیا میں نے شرائط صلاۃ کا خیال نہیں کیا؟ میں نے ارکان صلاۃ اور فرائض صلاۃ کا خیال نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ مجھے لذت نہیں ملتی؟ فرماتی بہت غور میں نے کیا تو ایسی کوئی چیز تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر میں نے سوچا چلو پیرہن چینج کر لوں، تو آپ نے اپنا کرتا چینج کیا، دوسرا کرتا پہنا اور پھر نماز آپ نے پڑھی، تو اب نماز میں لذت آنے لگی۔ اب نماز میں لذت آنے لگی۔ تو کہتی ہے کہ میں نے پھر غور کیا کہ اس قمیص کے اندر کیا خرابی تھی۔ تو فرماتی ہے مجھے خیال آ گیا، اور وہ یہ کہ وہ قمیص جو میرا پھٹا تھا، جو پیرہن پھٹا تھا، تو میں چاندنی رات میں چاند کی روشنی پر میں نے اپنے قمیص کو سلنے کی کوشش کی تھی، اور اسی وقت بادشاہ کی سواری وہاں سے گزری، اور میرے گھر کے قریب سے بادشاہ کی سواری گزری تو اس کے خدام مشعل لے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے، جس کی بہت زیادہ روشنی میرے گھر کی چھت پر آئی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس روشنی کا فائدہ اٹھا کر جلدی جلدی میں سل لوں، تو میں نے اس روشنی سے فائدہ اٹھا کر جو قمیص سل لیا تو اللہ نے نماز کی لذت مجھ سے چھین لی، اس لیے کہ میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس سے فائدہ اٹھایا تھا۔ یہ ہے مشتبہ چیزوں سے بچنا۔ اسی طریقے سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کی۔ آپ گئے، دسترخوان پر جو گوشت پڑا ہوا تھا اسے دیکھا تو فرمایا بہن بھائی حسن، یہ گوشت اس لائق نہیں کہ رابعہ کھا سکے۔ یہ حضرت رابعہ کہہ رہے گوشت کو دیکھ کر۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی، ارشاد فرمایا
کیا تمہیں حسن کے گھر پہ بھی شک لگتا ہے کہ کوئی ڈاؤٹ فل غذا یہاں پر ہوگی، کوئی مشتبہ غذا ہوگی؟ کہا بھائی تحقیق کر لو، تحقیق کر لو۔ تو اب حضرت حسن بصری رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خادم کو بلایا، اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی شریعت کے مطابق ذبح کیا گیا یہ جانور؟ کہا ہاں بالکل۔ پھر ارشاد فرمایا جانور کہاں سے خریدا؟ کہا فلاں قصاب کے پاس سے۔ بولے چلو، گئے قصاب کے پاس اور اس سے پوچھا یہ جانور تیرا ہی تھا؟ کہا ہاں۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ یہ جانور تم نے کہاں سے خریدا تھا، کس سے خریدا تھا؟ تو اس نے بتایا کسی اور کا نام کہ میں نے وہاں سے خریدا تھا، اس شخص سے خریدا تھا۔ پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اس سے پوچھا کہ تم نے قصاب کو جو ہے جانور بیچا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جو جانور کا گوشت، جس جانور کو تم نے ان کو بیچا تھا اس کا گوشت میں نے رابعہ کے سامنے رکھا تو اس نے کھانے سے ہاتھ روک لیا، تو میں یہ جاننے کے لیے نکلا ہوں کہ غلطی کہاں ہوئی ہے کہ اس جانور کے گوشت کے لیے رابعہ نے ہاتھ روک لیا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ رابعہ نے ہاتھ روکا ہے تو صحیح روکا ہے، صحیح روکا ہے۔ کہا کیا غلطی تھی اس جانور کی؟ کہا میں جانور کا مالک تو ہوں، مالک تو تھا جو جانور میں نے بیچا۔ ایک مرتبہ وہ جانور میرے کھیت میں چرتے چرتے بازو کے کھیت میں سے کچھ گھاس اس نے کھا لی تھی، کچھ گھاس اس نے کھا لی تھی۔ بس حضرت حسن بصری کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لوٹے اور لوٹ کر کے پھر آپ نے حضرت رابعہ سے فرمایا بہن تم نے بالکل سچ کہا کہ یہ گوشت تمہارے لائق نہیں۔ یہ مشتبہ چیزوں سے بچنا۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر حال یہ بن جاتا ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، یا غالباً بایزید بستامی علیہ رحمہ سے، تو فرماتے ہیں 5 سال، جبکہ عمر تھی 75 سال، لیکن فرماتے 5 سال۔ اب پوچھنے والے بھی اولیاء تھے نا، تو جواب پر وہ یہ نہیں کہتے تھے آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہو، یہ نہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ جواب پر بھی کوئی حکمت ہوگی۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ 5 سال فرما رہے ہیں، سفید ریش ہو چکی ہے، تو آپ کے یہ 5 سال فرمانے میں حکمت کیا ہے؟ اب جواب سنیے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ 70 سال سے میں خدا کو تلاش کرنے نکلا تھا، ہر جگہ خود کو پایا، اور اب 5 سال سے حالت یہ کہ خود کو تلاش کرتا ہوں، ہر جگہ خدا کو پاتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے میں اس 5 سال کو سب سے اہم سمجھتا ہوں، یہی میری عمر ہے۔ تو پانے کی جستجو جب خدا کو ہو تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ یہ مقام ورع کا کیسے حاصل ہو، یہ ورع کا مقام جو ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں، یہ کیسے حاصل ہو؟ تو قربان جائیے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کہ انہوں نے اس کو بھی تشنا نہیں رکھا، اس کو بھی کھول دیا انہوں نے۔ اب سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ورع کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ ورع کی 2 قسمیں ہیں، ورع کی 2 قسمیں ہیں، ورع ظاہری، ورع باطنی۔ ظاہری ورع تو یہ ہے کہ امر الہی کے سوا کوئی کام اور کوئی بات نہ کرے، یعنی جس چیز کا حکم رب نے دیا ہے اسی حکم پر عمل کرے اور اسی کے احکام کی بات کرے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ باطنی ورع کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں قلب کے اوپر سوائے پروردگار کے کسی دوسرے کا خیال بھی نہ گزرے، یہ باطنی ورع ہے۔
اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب مقام یہ حصول ورع یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی یہ مقام حاصل کرنا چاہے اور یہ چاہے کہ ورع اسے حاصل ہو جائے تو اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت تک ورع اس وقت تک ورع کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے ان 10 صفات جلیلہ کی پابندی لازم نہ کر لے۔ جب بندہ 10 صفات جلیلہ کی پابندی کا عزم کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جد و جہد شروع کر دیتا ہے تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسے ورع حاصل ہو جاتا ہے۔ اب وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ یہ میں قرب الہی کی ابتدا کی بات کر رہا ہوں، انتہا کی نہیں، اس لیے کہ آپ کہیں سفر شروع کریں گے تو آپ کے سفر کی ایک ابتدا ہوگی اور ایک سفر کی انتہا ہوگی۔ تو آپ اگر اللہ سے قریب ہونے کے سفر کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، سٹارٹ لینا چاہتے ہیں، تو آپ کا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلا جو قدم اس راہ کے اندر ہوگا وہ یہ ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنا۔ حصول ورع کے لیے پہلی چیز ہے زبان کو قابو میں رکھنا۔ اب آپ زبان کے حوالے سے بہت کچھ سن چکے ہیں، بہت ساری تقاریر سن چکے ہیں، اس لیے میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کرتا۔ اس کی اہمیت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے سمجھا دوں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لیا میں اس کی شفاعت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زبان کتنی اہم ہے اور اس کو قابو میں رکھنا۔ قابو میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بہت بڑبڑانے کی کوشش کرتی ہے، کنٹرول کرو اس کو۔ قابو میں رکھنے سے یہ ہے کہ جانور کو قابو میں رکھو، اولاد کو قابو میں رکھو، شاگرد کو قابو میں رکھو، اسی طریقے سے زبان کو بھی قابو میں رکھو۔ یہ غوث پاک فرماتے یعنی اس کو بے لگام مت چھوڑ دو، اس کو قابو میں رکھو۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دوسری صفت کا ذکر فرماتے ہیں کہ غیبت سے احتراز کرنا، غیبت سے پرہیز کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اب یہاں میں غیبت کے حوالے سے بتاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی ذات سے امید ہے کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا۔ فرماتے میرا مولا مجھے بخش دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ فقہ کی تدوین کی وجہ سے یا عبادت و ریاضت کی وجہ سے یا علمی خدمات کی وجہ سے، کس چیز کی وجہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ میرے رب سے مجھے امید ہے کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا؟ تو اب قربان جائیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نہ تدوین کی وجہ سے فقہ کے، نہ عبادت و ریاضت کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا، بلکہ میں اللہ کی ذات سے اس وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میری بخشش فرما دے گا کہ میں نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، تو مجھے امید ہے کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو امام اعظم ہیں۔ غیبت بہت خطرناک چیز ہے، بلکہ زنا سے بھی بدترین چیز غیبت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا،
اس لیے غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے. اس پر بھی آپ نے کئی تقاریر سنی ہیں اور جانتے ہیں. اب تیسری صفت کا ذکر فرماتے ہیں. پھر ایک مرتبہ ریمائنڈ کرا دوں، یہ قرب الہی کی ابتدا کا تذکرہ کرنا ہو. جو ورع کی صفات ہیں ان میں سے 2 صفتیں آپ نے سماعت فرمائی. اب تیسری صفت سماعت فرمائی. کسی بھی آدمی کو اپنے سے حقیر نہ جانے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. ایک قوم دوسری قوم کی ہنسی نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو. یعنی کسی کو حقیر نہ سمجھیں. غالباً حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ یا بایزید بستامی علیہ رحمہ دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے. ایک نوجوان کو دیکھا ایک خاتون کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے اور قریب میں ایک بوتل پڑی ہوئی ہے. تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں تو اس سے کم از کم بہتر ہوں. یہ خیال آیا. اتنے میں سامنے دریا کے اندر طغیانی آئی اور ایک چھوٹی سی کشتی تھی جس میں 6 لوگ سوار تھے. اب وہ کشتی ہچکولے کھانے لگی. تو وہ بندہ جو عورت کے ساتھ بیٹھا تھا اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور 6 کے 6 لوگوں کو بچا کر لے کر کے آ گیا. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ چھلانگ لگا کر دریا میں چلا گیا ہے تو منظر دیکھ رہے تھے کہ کر کیا رہا ہے یہ. لیکن جب 6 لوگوں کو بچا کر آیا تو حضرت حسن بصری وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. اس نے سلام کیا اور عرض کیا حسن ایک کو تو بچا لیتے. کیا کہا اس نے؟ ایک کو تو بچا لیتے. اور پھر اس کے بعد اس نے حضرت حسن بصری سے عرض کیا یہ میری ماں ہے جو میرے قریب بیٹھی ہوئی ہے اور یہ بوتل پانی کی ہے. حضرت حسن بصری نے اپنے سر کو پکڑ لیا اور اسی وقت سے یہ ارادہ کیا کہ آج سے میں کسی سے خود کو بہتر نہیں سمجھوں گا اور کسی کو حقیر نہیں سمجھوں گا. کسی کو حقیر نہیں، پتہ نہیں کون کیا ہو. فرماتے پھر میں جانے لگا تو ایک صاحب اپنے کتے کو لے کر کے جا رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا حسن ذرا یہ تو بتاؤ میرا کتا اچھا ہے یا تم اچھے ہو. امتحان فوراً شروع، نیت کر لی تھی نا. تو پھر خیال آیا کہ اب قدرت نے امتحان لینا شروع کیا، ذرا دیکھوں نیت میں بندہ کتنا پکا ہے. تو امتحان فوراً شروع ہو گیا. پوچھنے والے نے پوچھا حسن یہ بتاؤ میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو. تو اب جواب سنیے. حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا تو میں بہتر ہوں ورنہ تیرا کتا بہتر ہے. یہ ہے کسی کو حقیر نہ سمجھو. تو یہ تیسری صفت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمائی. اسی طریقے سے چوتھی صفت ان لوگوں پر نظر نہ ڈالو جو تمہارے لیے حرام ہے، یعنی نظروں کی حفاظت. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. تو چوتھی صفت یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو. حرام چیزوں کی طرف اپنی نگاہ کو نہ اٹھاؤ نہ دیکھو. بلکہ نگاہ کے حوالے سے تو بڑی پیاری بات موجود ہے کہ اگر کسی غیر محرم کی طرف یا حرام کردہ چیز کی طرف نظر اٹھنے جا رہی ہے اور تم نے اپنی نظر پھیر لی، اللہ تمہارے دل میں نور پیدا کر دے گا. اور جس شخص نے حرام سے اپنی نظر کی حفاظت کی ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کریں. پانچویں صفت سچائی کو اختیار کریں. جب بھی بولو کیا بولو؟ سچ بولو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے
قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اذا قلتم فاعدلوا، جب تم کوئی بات کہو تو سچی اور انصاف کی بات کہو، جب بھی زبان کھولو۔ بلکہ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے محبوب آپ فرما دیجئے اپنے بندوں سے کہ جب بھی تم کہو تو اچھی بات کہو۔ تو جو ہے سچی بات، اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہوں کہ خطبہ نکاح کے اندر جو ہے وہ نکاح پڑھانے والے جب خطبہ دیتے ہیں قاضی صاحب تو پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بولو، جو بھی بولو وہ سچ بولو، سیدھی بات بولو، سچی بات بولو۔ یہ خاص طور پر جو ہے وہ خطبہ نکاح کے اندر یہ آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور یہاں بھی فرمایا گیا جب کوئی تم بات کہو تو سچ اور انصاف کی کہو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، تو پانچویں صفت سچ بولنا۔ اب یہ سچ پر بھی میں آپ کو اگر عرض کرنے جاؤں گا تو اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ سچ صرف زبان کا نہیں ہوتا، کردار کا بھی سچ ہوتا ہے، اخلاق کا بھی سچ ہوتا ہے، قدموں کا بھی سچ ہوتا ہے، نگاہوں کا بھی سچ ہوتا ہے، ان سب کا سچ ہوتا ہے۔ ہم صرف یہی جانتے ہیں کہ زبان سے سچ بولنا نہیں، بلکہ وجود بھی سچائی پر گواہی دیتا ہو، پھر اس پر کبھی انشاءاللہ نصیب۔ اب چھٹی چیز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرماتے ہیں انعامات اور احسانات الہی کا اعتراف کرتا رہے، اللہ کے انعام اور اللہ کے احسان کا اعتراف کرتا رہے تاکہ عجب اور غرور میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے۔ یہ خیال رہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ہر قدم پر اللہ کا احسان، اللہ عز و جل کا شکر بجا لائے اور اس کے انعامات اور اس کے احسانات کا اعتراف کرتا رہے کہ میرے کریم نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ اب اس کا آسان سا طریقہ میں قرآن کی روشنی میں عرض کر دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی اور شاگرد نے جب یہ کہا کہ پلک کے جھپکتے میں تخت بلقیس کو لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور لا کر کے جب پیش کر دیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ میرے شاگرد کا جب یہ حال ہے تو میرا حال کیا ہوگا، لیکن قربان جائیے چونکہ وہ جانتے تھے کہ کیا کہنا چاہیے، نبی تھے، تو انہوں نے فوراً کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اللہ کا جب انعام ہو، احسان ہو، تو اپنا کمال کبھی بھی تصور نہ کریں، یہ اس کا فضل تصور کریں اور اس کے انعامات اور احسانات کا اعتراف کریں، تاکہ غرور میں، یعنی آدمی یہ میں بہت کچھ ہوں اور میں نے یہ کچھ بھی نہیں، یہ توجہ نہیں رہے گی بس اس کو۔ اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ ہی نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تمہیں فرمایا کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ ہمارے اوپر اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان بخشی، ایمان بھی اس نے دیا، ہدایت بھی اسی نے عطا فرمائی۔ تو چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انعامات اور احسانات الہی کا اعتراف۔ ساتویں چیز مال و متاع راہ خدا میں صرف کرتا رہے۔ یہ نہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائے تو خوب اپنے لیے جمع کر کے رکھیں، صرف نہ کریں، خرچ نہ کریں، نہیں، بلکہ اولیاء کی شان ہی قرآن نے یہ بیان فرمائی۔ بلکہ قرآن کھلتا کس پر ہے، قرآن راستہ کس کو دکھاتا ہے، ہدایت کس کو عطا فرماتا ہے، کس کے لیے ہدایت کی کتاب ہے؟ یوں تو سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن قرآن کے اسرار و رموز کھلتے کس کے اوپر ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہمارے لیے ہمارے دیے ہوئے رزق کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ان پر قرآن کھل جاتا ہے، اس کے اسرار و رموز کھل جاتے ہیں۔ تو مال و متاع کو راہ خدا میں خرچ کرنا، اور یہ بات یاد رکھیں
اللہ کے ولیوں کو لٹانے میں مزہ آتا ہے، لٹنے میں نہیں. اسے ذہن میں رکھیں، انہیں لٹانے میں. اور وہ ایسے لٹانے والے ہوتے ہیں کہ زمین پر تھے تب بھی لٹاتے تھے، اور آج زمین کے اندر ہیں تب بھی لٹا رہے ہیں، اور میدان محشر میں بھی وہ لٹاتے رہیں گے. تو مال و متاع راہ خدا میں صرف کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، وہ اپنا مال گناہ اور معصیت میں نہیں خرچ کرتے، البتہ نیک راستے میں خرچ کرنے سے باز نہیں رہتے. تو حصول ورع کے لیے 7ویں صفت یہ ہے مال و متاع کو راہ خدا میں خرچ کرنا. اب 8ویں صفت، اپنی ہی ذات کے لیے بھلائی کا خواہاں نہ رہے اور کبر و غرور سے پاک رہے. خالی اپنا ہی بھلا مت سوچو، اپنا بھلا تو کتا بھی سوچتا ہے. مسلمان وہ ہے جو دوسروں کا بھلا سوچے، دوسروں کا فائدہ سوچے. جب تک کہ یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی کہ ہم دوسروں کا بھلا سوچنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تو ہمیں ورع حاصل نہیں ہو سکتا. اس کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کی گوش گزار کروں. اگر کوئی شخص لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا میں اپنا اتنا وقت گزار دیتا ہے کہ خود کے لیے مانگنا بھول جاتا ہے یا وقت چلا جاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے جتنا مانگا اللہ اس سے زیادہ اسے عطا فرما دے. اور ایک مقام پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کا وہی مقام ہے جو حاجی احرام کی حالت میں میدان عرفات میں دعا کرتا ہے. یہ دعا کا مقام. بلکہ کسی مومن کے سلسلے میں برائی سوچو بھی نہیں کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہر مومن کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کبر و غرور سے پاک رہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. جنت میں انہی لوگوں کو جگہ دوں گا، یہ اللہ فرما رہا ہے، جنت میں انہی لوگوں کو جگہ دوں گا جو دنیا میں اپنی برتری کے خواہاں نہیں ہوتے اور فساد کرنے والے کام نہیں کرتے. یعنی دنیا میں نہیں سوچتے میں ہی بہت بڑھ جاؤں نا، میرا ہی نام ہو جائے. تو جنت میں اللہ کس کو جگہ دے گا؟ جو اپنی برتری کی فکر نہیں کرتا، اپنی بڑائی کی فکر نہیں کرتا، اپنی ناموری کی فکر نہیں کرتا. اللہ جنت میں اس کو مقام عطا فرمائے گا اور اللہ کا وعدہ سچ ہے. 9ویں صفت کے بارے میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا. آپ جانتے ہیں کہ نماز کتنی اہم ہے اور نماز کی پابندی کتنی اہم ہے. انشاءاللہ العظیم نماز کے حوالے سے پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے. قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو، قرآن میں ہر جگہ آیا نماز قائم کرو. اب قائم کرنا کس کو کہتے ہیں اور پڑھنا کسے کہتے ہیں اس پر پھر کبھی انشاءاللہ العظیم گفتگو ہوگی. تو نماز کی پابندی کرنا کہ نماز ایک وقت کی بھی قضا نہ ہونی چاہیے. اب آخری صفت 10ویں صفت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنت نبوی اور اجماع مسلمین کا احترام کرے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک یہ میری سیدھی راہ ہے تم اس کی پیروی کرتے رہو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی اور بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. تو آج کی نشست کے اندر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ قرب الہی کی ابتدا کے لیے
ورع کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور حصول ورع کے لیے 10 صفات ضروری ہیں۔ جب ان 10 صفات کو ہم نے اختیار کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیا اور ان 10 صفات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ ہم کریں گے تو ہمارا اللہ کی طرف بڑھنے کے سفر کا آغاز ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ آغاز ہوگا۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہمارے سفر کا یہ آغاز ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں ابھی انتہا کے بارے میں کچھ عرض نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اتنی ہی گفتگو اگر دل و دماغ میں محفوظ کر لی جائے تو اور اس پر عمل کی کوشش کی جائے تو ہمارے لیے بڑی کارگر اور بڑی مفید انشاءاللہ ثابت ہوگی۔ اللہ اچھوں کے صدقے، اچھوں کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرب الہی کی انتہا سے متعلق انشاءاللہ تیسری روحانی نشست میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، بلکہ راستہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ جو راستہ ہمیں اللہ سے ملا دے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے، اور پروردگار جل جلالہ ہماری روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔